सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली का दिन है। 19 साल के बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है और ये पेशरफ्त खुद अफगानिस्तान के लिए एक तारीखी पेशरफ्त तो रखती है एक हैसियत के तौर पे, लेकिन पाकिस्तान और इस पूरे खत्ते के लिए इंतहाई अहम, और वो ये कि अमरीका और अफगानिस्तान में तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे की पेशरफ्त। ये मामला शुरू कैसे हुआ था और ये मामला आज यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी एक मुख्तसर तफसील और तारीख आपके सामने रखते हैं। 2001 सितंबर को अमेरिका में होने वाले हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका ने उन हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा के उस वक्त के सरगना उसामा बिन लादेन पर आयद की। 2001 में अमरीकी सरबराही में एक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद ने तालिबान की हुकूमत को 9/11 की जिम्मेदार तंजीम अलकायदा को पनाह देने के इल्ज़ाम में हटा दिया था। 2004 में काबुल में अमरीका नवाज हुकूमत कायम कर दी गई, मगर पाकिस्तान से मुल्हिक सरहदी इलाकों में तालिबान का असर व रसूख मौजूद रहा। तालिबान ने मुनशियात और कानूनी की सनत और महसूलात से लाखों डॉलर्स कमाए। जैसे जैसे तालिबान के खुदकुश हमलों में इजाफा हुआ, गैर मुल्की अफवाज और उनके अफगान हलीफों के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल तर होता चला गया। 2014 सबसे ज्यादा खून-रेज़ साल साबित हुआ। नेटो अफवाज के लिए अफगानिस्तान में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रुकना मुहाल बनता गया, लिहाजा उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया और अफगान फौज और तालिबान को हालत जंग में छोड़कर चली गई। तालिबान को हौसला मिला और उनके हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। गुज़श्ता बरस तक अफगानिस्तान के 70% हिस्से में तालिबान खुलम खुला सरगर्म थे। अमरीका और अफगान तालिबान ने तारीखी अमन मुआहदे पर आज दस्तखत किए हैं। ये अमन मुज़ाकरात 2018 में शुरू हुए थे। अमरीका और तालिबान के दौरान पहला बराह रास्त राब्ता जुलाई 2018 में हुआ, जब अमरीकी हुकाम ने खुफिया तौर पर कतर में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की। 5 सितंबर 2018 को ज़ल्म खलीलजाद को अमरीकी महकमा खारिजा में सदर ट्रंप के खुसूसी मुशीर बराए अफगानिस्तान के तौर पर शामिल किया गया, जिसका मकसद जंग के खात्मे के लिए अफगान धड़ों के दरमियान अमन अमल में सहूलत फराहम करना था। 12 अक्टूबर 2018 को ज़ल्म खलीलजाद की क़यादत में अमरीकी वफ़द और तालिबान की मुलाकात कतर में हुई। दिसंबर 2018 में तालिबान ने ऐलान किया कि वो अमरीकी हुकाम के साथ कतर में दोबारा मुलाकात करेंगे। 25 फरवरी 2019 को तालिबान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज हुआ, जिसमें अहम रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद थे, जो आज की इस तकरीब के भी अहम तरीन फर्द थे। मुज़ाकरात के बाद ज़ल्म खलीलजाद ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात का यह मरहला माजी की निस्बत ज़्यादा तामीरी रहा और फरीकैन ने अमन मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करने पर इत्तेफाक किया है। मुजव्वज़ा मुआहदे का बुनियादी नुक्ता यह था कि अमरीका और बैनुल अक़वामी फ़ौजें अफगानिस्तान से चली जाएंगी, जबकि तालिबान दीगर जंगजू ग्रुप्स को अफगानिस्तान से ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, ताहम अफगान सदर अशरफ गनी को बातचीत से दूर रखा गया। अगस्त 2019 तक अमरीका और तालिबान के दरमियान 8 दौर मुज़ाकरात के मुकम्मल हो चुके थे। सितंबर 2019 में ज़ल्म खलीलजाद ने ऐलान किया कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे का मुसव्वदा तय पा गया है, जिसकी सदर ट्रंप से हतमी मंजूरी का इंतजार है। लेकिन 8 सितंबर को सदर ट्रंप ने काबुल में बगराम एयरबेस पर हमले को जवाब बनाकर तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। 19 नवंबर 2019 को अमरीका ने 2 गैर मुल्की प्रोफेसर्स के बदले 3 अहम तालिबान रहनुमाओं को रिहा किया, जिससे दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। फिर 29 नवंबर 2019 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अफगानिस्तान का दौरा किया और तालिबान के साथ एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू करने का इशारा दिया, जिसके बाद अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन ज़ल्म खलीलजाद ने अफगानिस्तान का दौरा किया और फिर वो वहां से कतर पहुंचे। 9 दिसंबर 2019 को कतर में तालिबान के दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी अमरीका के साथ दोबारा मुआहदे की तस्दीक करते हुए बताया कि 7 दिसंबर को दोनों फरीकैन के दरमियान दोबारा से मुआहदे का आगाज हुआ। 14 फरवरी को अमरीका और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान में आर्जी जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ, यानी 14 फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं, जिसमें फरीकैन की जानिब से कहा गया कि अगर आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद हुआ तो अमन मुआहदा आगे चल सकता है
اور وقت نے ثابت کیا کہ دونوں کے درمیان عارضی جنگ بندی پر عمل ہوا جو آج کے اس معاہدے پر منتج ہوا۔ اس وقت افغانستان میں 14,000 امریکی فوجی مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹو اور اتحادی ممالک کے تقریباً 8,000 فوجی بھی افغانستان میں موجود ہیں، جبکہ ایک وقت تھا جب افغانستان میں 1.5 لاکھ غیر ملکی فوجی بھی طالبان کے خلاف جنگ میں شامل تھے۔ افغان فورسز نے طالبان کے خلاف کارروائیاں تو کی، لیکن انہیں شدید نقصانات بھی اٹھانا پڑا۔ 2015 سے اب تک طالبان کے خلاف لڑائی میں 30,000 افغان فوجی، یہ افغان جنگجوؤں کی بات نہیں ہو رہی، یہ افغان فوجیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں جو ہلاک ہوئے 30,000۔ یہ جنگ کتنی مہنگی پڑی امریکہ کو اور افغانستان کو، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنوری 2019 میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ 2014 سے اب تک 45,000 افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2001 میں امریکی یلغار کے بعد 2300 امریکیوں سمیت 3500 غیر ملکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ 2001 سے افغانستان، پاکستان، عراق اور شام میں ہونے والی جنگوں پر امریکہ کی تقریباً $6 ٹریلین لاگت آئی ہے۔ فروری 2019 میں شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 32,000 شہری ہلاک ہوئے افغانستان میں۔ براؤن یونیورسٹی میں قائم واٹسن انسٹیٹیوٹ کے تخمینے کے مطابق طالبان کے 42,000 جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تیسرے امریکی صدر جو یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، مگر وہ نومبر 2020 میں اپنے نئے انتخابات سے پہلے افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد کم کرنے کے متمنی ہیں، اور آج کا یہ امن معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی ہے، جس کو وہ ظاہری بات ہے نومبر 2020 کے انتخابات میں اپنے لیے امریکی قوم کے سامنے رکھیں گے اور اس کو کیش کروائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو 4 معتبر شخصیات موجود ہیں: سینیٹر عباس خان افریدی صاحب، آنریبل ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وفاقی وزیر، آپ کو بہت شکریہ سر۔ تشریف رکھتے ہیں سینٹرل سیکٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف احمد جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ حسین احمد صاحب، انتہائی معتبر اور قابل احترام شخصیت، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سینیٹر کریم خواجہ صاحب، آنریبل ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے، آپ کا بہت شکریہ۔ حافظ صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں، کتنی بڑی پیش رفت ہے وہ تو نظر آ گیا، لیکن یہ کتنی مستقل پیش رفت ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ماضی میں بھی کوششیں ہوتی رہی، لیکن پھر یا امریکہ کی طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا تھا یا افغان طالبان کی طرف سے کچھ ایسا کہ وہ سارا عمل ریورس یا انڈو ہو جاتا تھا۔ یہ جو پیش رفت ہے یہ دائمی پیش رفت لگ رہی ہے یا یہ غیر مستقل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر عباس صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں جو تاریخ بتائی ہے، یقیناً آپ نے امریکہ کے جارحیت کی تاریخ سے شروع کی ہے، جبکہ افغان مسئلے کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ 80 کی دہائی جب شروع ہوئی تھی اور اس وقت سوویت یونین نے گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے اور اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے جس انداز میں انہوں نے افغانستان پہ چڑھائی کی اور افغانستان میں چڑھائی کے بعد امریکہ نے جس انداز میں دراندازی کی، یہ جو منصوبہ جس کا آپ 2001 سے بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت تشکیل دیا گیا تھا جب سوویت یونین کے خلاف امریکہ نے برملا آ کر پوری دنیا، یونائٹڈ نیشن، پاکستان کی فوج اور تمام تر اپنے حلیفوں کو جمع کر کے انہوں نے سوویت یونین کے خلاف انہی طالبان کے حوالے سے، جن کے ساتھ آج قطر میں بیٹھ کر امریکہ معاہدہ کر رہا ہے، انہی کے بل بوتے پر، انہی کے کندھوں پر اور انہی کے جذبہ جہاد پر اور انہی کی بہادری اور ان کی شجاعت کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے اپنے یہاں پوری دنیا میں سب سے بڑی حریف روس سوویت یونین کو شکست دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے کہ جہاں پر اپنے مفادات کے لیے ماضی کی طرح امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف ایک بار ان طالبان، افغانستان کے عوام اور اسلام اور جہاد کو استعمال کیا، اور وہیں پر پھر جا کر جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو اسی امریکہ نے اپنے دیگر حلیفوں، یورپ اور دنیا بھر کے تمام تر اپنے
دوستوں کے ساتھ مل کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جو سوویت یونین نے افغانستان پہ چڑھائی کے وقت منصوبہ بندی کی تھی، اور پھر اس کے لیے جو مسئلہ اٹھا جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ سب سے بڑے ایک عمارت کو اڑا دیا گیا، جس کے بارے میں اس وقت جو شکوک و شبہات ہیں اور جو تاریخ ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ ان تمام ممالک کے خلاف اور تمام تر اپنے یعنی اس وقت ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کے سر کی قیمت مقرر ہے، اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو دہشت گردی دنیا میں پھیلاتے ہیں، جو دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ جس انداز میں انہوں نے جوڑا اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اگر کوئی ان کے ساتھ بات کرتا، انہیں کہیں پناہ دیتا، ان کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتا، اسے بھی دہشت گرد قرار دے کر اس کے خلاف اقدامات کیے جاتے۔ اور آج بھی پاکستان کے کچھ مقدمات اس حوالے سے موجود ہے عالمی عدالتوں میں کہ انہوں نے کچھ دہشت گردوں کو ان علاقوں میں ان کو سہولتیں دی ہے یا ان کو رہنے دیا ہے، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن کو امریکہ نے تمام تر صورتحال کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد قرار دیا تھا، آج گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے معاہدہ کر رہے ہیں اور اس پہ دستخط کر رہے ہیں۔ یہ ایک واضح طور پر شکست کا اعتراف ہے، لیکن اسے ایک معاہدے کے لفافے میں ڈال کر سامنے لایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ آگے چلے گا، اس لیے چلے گا کہ جو تجربہ پچھلے 20 سال میں سوویت یونین کی جنگ میں اور پھر 19 سال میں امریکہ کے اس لڑائی میں، اور جس میں دنیا کی تمام طاقتیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، یونائٹڈ نیشن بھی شامل ہے، جو تمام دنیا آج ایک طرف تھی، آج جن کے نمائندے قطر میں موجود ہیں، جو موجود نہیں ہے، وہ ایک جانب تھے، اور یہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے تھا، نہ اسلحہ تھا، اور نہ پورا لباس تھا، اور در بدر تھے مہاجرین کی صورت میں، لیکن انہوں نے اپنے اس جذبے کے تحت جن کو شکست دی ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اور اس کے حلیف اس وقت موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ کا جو سوال کا آخری حصہ ہے کہ یہ اس لیے پائیدار ہوگا کہ اس طریقے کے دوبارہ تلخ تجربے کے لیے شاید امریکہ سمیت دنیا میں کسی ایسی طاغوتی طاقت کو یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ گا۔ جو تلخ تجربہ ہوا ہے امریکہ بھرپور کوشش کرے گا کہ یہ کوشش مستقل ہو، دائمی ہو، اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ سینیٹر کریم خواجہ صاحب، پاکستان کی میں ریاست پاکستان کی فی الحال بات کروں، حکومت کی نہیں، یعنی ریاست پاکستان کی تو بھرپور کوشش رہی جس میں پاکستان کے سارے ادارے بشمول حکومت گزشتہ 18-19 سالوں سے کہ یہ مسئلہ حل ہو تاکہ پاکستان بھی سکھ کے ساتھ اپنے معاملات آگے لے کے جا سکے۔ حکومت پاکستان جو موجودہ ہے اس کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے اس میں؟ مہربانی جناب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو افغانستان میں 79 میں اس کے بعد جو ہے وہاں پروگریسو ایک گورنمنٹ آئی، اور اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے دنیا کے دہشت گرد جہاد کے نام سے اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے افغانستان کو تہس نہس کیا، پر اس کے اثرات پاکستان پر بھی آئے۔ اس کے بعد جو ہے ان دہشت گردوں کو کبھی بھی کابل میں ان کو حکومت نہیں ملی۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ 95-96 کے بعد یہ لوگ اقتدار میں آئے اور انہوں نے افغانستان کو تہس نہس کیا، اور تہس نہس بھی ایسا کیا کہ وہ انٹرنیشنلی ایک ٹیررزم کی لہر امریکہ تک پہنچی۔ اس کے بعد جو ہے نیٹو، یونائٹڈ نیشن اور دیگر ملک افغانستان میں آئے، اور یہ 19 سال رہے۔ اب خدا کرے یہ جو ٹیررزم جو کہ ان دہشت گردوں کی وجہ سے گزر 30-40 سال سے ہوا، یہ کہتے ہیں سوویت یونین تو اپنی اکنامیکل بحران کی وجہ سے ٹوٹا، ان دہشت گردوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، اور خاص طور پر جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ ان دہشت گردوں کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے ایک انٹالرنس، دہشت گردی، ہیروئنگ، سوسائڈ بامبرز، مذہبی منافرت پیدا ہوئی۔ اب ایک بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ افغانستان میں جو حکومت ہے اس کی بھی اپنی اسٹیک ہے، وہ بھی اپنی حیثیت ہے۔ اگر ان کا 70%
جو ان کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جس طرح ہو چی مین نے ویتنام پر قبضہ کیا، یہ جا کر قبضہ کرے افغانستان پر اور کابل پر بھی قبضہ کرے۔ اس پیکٹ کے بعد ابھی افغانستان میں جو حکومت ہے ان سے بھی ان کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ ان کو کسی صورت میں افغانستان میں سرائی نہیں ملے گی۔ ہاں، اس افغانستان کی اسٹیبلٹی پاکستان کی اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے اور ہوگی، اچھی بات ہے اگر ہو جائے، پر اگر جن کا یہ خواب ہے کہ یہ دہشت گرد آ کر کابل پر حکومت کریں گے، وہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک جوائنٹ وینچر رہے گا، سب اس میں شامل رہیں گے، اور انہوں نے اگر کوئی گڑبڑ کی تو دوبارہ نیٹو، امریکہ، اور اس وقت جو ہے نہیں روس نہیں چین کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ کوئی دہشت گردوں کی حکومت افغانستان میں آئے۔ صحیح۔ تو میں وش کرتا ہوں کہ افغانستان کے سب سیکشن مل کر یہاں ایک امن امان کرے۔ ابھی دلی بہت دورست ہے، ابھی اس کے بعد افغانستان والوں سے ان کو بات ابھی افغانستان میں مختلف قومیتیں، مختلف لوگ، اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی، پر کسی صورت میں دنیا کی کوئی بھی قوت ان دہشت گردوں کو قابل نہیں دے گی۔ یہاں مکس حکومت رہے گی، اور افغانستان کی اسٹیبلٹی اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان دہشت گردوں کو اس طرح۔ اچھا، عمران خان صاحب کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کتنا کردار رہا ہے 1.5 سال میں، کیونکہ مذاکرات تو انہی کے دور میں شروع ہوئے جولائی 2018 کے بعد۔ اس میں عمران خان کا کم اور امریکہ کا ٹرمپ کا زیادہ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ ساری دنیا میں وہ اس سے بھی جو نارتھ کوریا سے بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اس کا ایک بیان آیا تھا کہ ایران سے بھی بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ اسے الیکشن جیتنی ہے، کیونکہ وہ جنگ سے دور کر کے الیکشن وہاں جیت سکتا ہے روزگار کے حوالے سے۔ تو اس میں ہمیں ادھر نئی ریاست پاکستان کا رول ہے، نئی عمران خان کا رول ہے، امریکہ کا رول ہے، اور امریکہ کے بعد ابھی فیوچر میں جو مجھے رول نظر آ رہا ہے وہ چین اور روس کا ہوگا، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اس خطے میں کوئی دہشت گرد دوبارہ۔ عباس خان افریدی صاحب، آپ بڑے ڈیپ روٹڈلی آپ کو پتہ ہے افغانستان کے حالات کا، وہاں کے سوشل فیبرکس کا، وہاں کے پولیٹیکل مسائل کا، اور آپ ماضی کی حکومت کا حصہ رہے، وفاقی وزیر رہے، اس دور میں بھی کوششیں ہوتی رہیں۔ خواجہ صاحب نے تو بالکل آؤٹ رائٹلی ان سے کوئی کریڈٹ جو ہے نا وہ مطلب چھین لیا سارا کریڈٹ اس حکومت سے۔ کچھ ہے عمران خان صاحب کے 1.5 سال کا بھی کردار اس میں؟ دیکھیے، ایک تو افغانستان ایک سوورن ملک ہے، یہ ان کا فیصلہ افغانستان کا ہے، پاکستان کا ایک نیبر ہے، اور ہم نے اس چیز کو بہت سفر کیا ہے ہمارے ملک نے۔ ہمیں ذرا یہ سمجھنا چاہیے، رشیا وار آئی تو ہم یہی طالب جو آج کہہ رہے ہیں اس کو مجاہد کہتے تھے، اور اس کو جہاد تھا، سارا کچھ تھا، امریکہ تھا، اور ساری دنیا اسی طرح ایک لیزون میں اس رشیا کے وار کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اس کے بعد وقت بدلا، پھر اس سے مجاہد سے جو ہے طالب ہوا، طالب کے ساتھ ٹیررسٹ ہوئے، اور یہ وقت بدلتے رہے۔ سب سے بڑا آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، آج کا جو دن رکھا گیا ہے یہ تاریخ کو، تو یہ تاریخ آج ہے میرے خیال 29 تاریخ، اور یہ 4 سال بعد آتی ہے۔ تو امریکہ نے اپنی ناکامی کے لیے دن بھی وہ رکھا ہے کہ جو 4-5 سال یاد بھی نہ رکھا ہو، اور ساری دنیا بھی اس کو یاد نہ رکھے۔ تو ہمیں جب ہم اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ابھی یہ جو ہو رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور آگے ہمارا اس معاہدے کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ اپنی الگ بات چیت ہے امریکہ کی، ہماری بات چیت کا کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے آپ نے ڈیٹیل بتائی، شہادتیں بتائی، ہمارے 58,000 لوگ ہمارے فوجی اور ہمارے عوام شہید ہوئے اس جنگ میں، ہمارا علاقہ تباہ ہوا، فائنینشل ہم سارا دن ٹی وی پہ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی لگی ہوتی ہے، 115 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا۔ ہاں، یہی جواب میں دے رہا تو فلانے گورنمنٹ نے اتنا قرضہ لے لیا، فلانے گورنمنٹ نے اتنا قرضہ لے لیا۔ ہم نے امریکہ کے جنگ میں جو نقصان کیا ہے کتنے ارب ڈالر کا، اس کا پوچھے گا کون؟ تو آج وہ دن ہے پوچھنے والا کہ اگر اس معاہدے میں چاہیے کہ پاکستان جو رول نظر بھی آ رہا ہے، جس پہ طالبان نے بھی شکریہ کیا کہ ہماری بات چیت میں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، چاہیے کہ یہ ہمارا سارا قرضہ اس وقت جتنا ہم نے نقصان اٹھایا، ہمارے معاشرے نے اٹھایا، ٹھیک ہے، جو شہادتیں ہیں ان کی تو بدل نہیں ہو سکتا، جو ہمارا ٹرائبل ایریا تباہ و برباد ہو چکا ہے، جہاں آپ روزانہ نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، انفراسٹرکچر آپ نے تباہ کر دیا، آپ نے 58,000 لوگ وہاں شہید ہو گئے، ہماری فوجی شہید ہو گئے۔ تو آج اس گورنمنٹ نے اگر اس بات چیت کی وجہ سے چاہیے کہ یہ سارے قرضے جتنے نقصان ہمارا ہوا
چاہیے کہ امریکہ اس کو پے بیک یعنی کرے. بارگیننگ چپ کچھ تو استعمال کرے نہیں بارگیننگ نہیں چاہیے کہ پے بیک کرے, کیونکہ جنگ افغانستان کی تھی, جنگ امریکہ کی تھی, ہمارے سرزمین پہ آ کے اس میں نقصان ہوا, ہمارے فوجی شہید ہوئے, ہمارے عوام شہید ہوئے, ہمارے ایلڈر شہید ہوئے, ہمارے علاقے میں خودکش ایک دھماکے میں آپ کے سامنے آرمی پبلک اسکول کے واقعات ہیں, آپ کے سامنے بڑے بڑے واقعات گزرے, اور اسی بارڈر پہ میں امید یہ رکھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا دن تو ہم نے تاریخ کر لی کہ اس کو یاد نہ کیا جائے, تو اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چلے گا اور یہ سے امن آئے گا, کیونکہ 4 سال 5 سال تک دوبارہ اس معاہدے کا ذکر نہیں آئے گا اس دن کا, تو 5 سال بعد ذکر آئے گا. تو ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اگر سٹنگ گورنمنٹ اس وقت اگر جو بھی فیصلہ ہو رہا ہو, یہ بات چیت ابھی شروع ہوگی, اس بات چیت کے اثرات آئیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جتنا امن ہوگا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا, اس کی اگر ادھر ترقی ہوگی تو اس کی ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت چاہیے کہ سٹنگ گورنمنٹ جس بات چیت میں شامل ہے, کیونکہ گورنمنٹ جو گورنمنٹ آف دی ڈے تو ظاہر بات گورنمنٹ آف دی ڈے ہی اس کو چلاتی ہے, اور اس وقت آپ نے کتنا نقصان بتایا پاکستان, 115 ارب ڈالر تک, 115 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا. تو اس سے ابھی اس پاکستان کو کیسے ہی اس سے وہ ملے گا, اور دوبارہ اگر خدا نخواستہ نہ ہو کہ یہ معاہدہ بھی ہو, امریکہ بھی چلا جائے اور اس کے اثرات دوبارہ ہمارے ملک پہ نیگیٹو آئے, تو کیا ہوگا؟ تو گورنمنٹ آف دی ڈے احمد ان جواد چیزوں کو فوکس کریں. احمد جواد صاحب, یہ بڑی اہم بات کی ہے سینیٹر صاحب نے کہ ٹھیک ہے تالیاں بجاتے ہیں, اس پہ بہت اچھا کام ہو گیا, امریکہ اپنا سامان سمیٹے گا, نکل جائے گا, اور افغانوں کو ان کا ملک واپس دے جائے گا. یہ جو ہمارا اتنا نقصان ہوا اس سارے ٹرموائل کی وجہ سے, اس حکومت نے اپنے لیے کیا کچھ ریکور کیا ہے پاکستانی قوم کے لیے؟ میرے بھائی صاحب, اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے پاکستان کے 3 ایونٹس کہہ لیں یا 3 ایراز کو کمپیئر کرنا پڑے گا. 80 کی دہائی میں امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑنی تھی, تو اس نے پاکستان کو استعمال کیا. پاکستان نے امریکہ کی جنگ لڑی, اور اس جنگ میں پارٹنرز جو تھے وہ بیسیکلی امریکہ اور یو ایس اے تھے, اور پاکستان سے ایک جہاد کا جو فلسفہ تھا اس کو استعمال کیا گیا. اور اس کے بعد امریکہ پاکستان کو اکیلا چھوڑ کے, تو جب اس کا سوویت یونین کو شکست ہوگی تو واپس چلا گیا, اور پھر ہم نے اس کو سفر کیا. یہ تو پہلا ایرا ہو گیا. دوسرے ایرا میں دوبارہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی, اور اس دفعہ فلسفہ مختلف تھا. پچھلی دفعہ جیسے جہاد کرنا تھا سوویت یونین کے خلاف, تو اس دفعہ وار آن ٹیرر کرنی تھی ہم نے. اگین اس کی ٹائمنگ, اس کی نیڈ جو ہے وہ امریکہ کی تھی. پارٹنرز پاکستان اور یو ایس اے تھے, اور ہم نے دوسری دفعہ پھر امریکہ کی جنگ لڑی. ان دونوں ایراز میں, ان دونوں ٹائمز میں ہمیں نہ تو یہ ہماری چوائس کے تھے, اور ہم نے جو فائدہ حاصل کیا وہ ان ٹرمز آف امداد, امریکن ایڈ تو حاصل کیا, لیکن ہم نے نہ تو کوئی کشمیر کا مسئلہ, نہ کوئی ہم نے کوئی اور کوئی بڑی اپنے لیے ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. اور پھر وہی ہوا, دوسرا ایرا جو ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے, اور امریکہ اس میں سے پھر نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے دہشت گردی کی زد میں آ جاتا ہے, کیونکہ جو جنگ اس نے شروع کی تھی. اس سارے سفر میں ایک شخص ہمیں ضرور اس کو کریڈٹ اس بات کا دینا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک شخص تھا جو کہ 9/11 سے لے کے آج کی تاریخ تک یہی کہتا رہا کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ جنگ میں نہیں ہے, وہ مذاکرات میں ہے, اور وہ امن کے لیے. اور وہ 2011 میں وزیرستان میں, جبکہ اس وقت عروج پہ تھی ٹیررزم اور دہشت گردی, اس نے ایک مارچ بھی وہاں پہ کی تھی. تو کم از کم ہمیں ہمارے ملک میں ہمیں یہ تو ایک کریڈٹ لے لینا چاہیے کہ اس ملک میں ایک شخص ایسا تھا جو کہ زندہ قوموں کی طرح وہ سوچ رہا تھا, اور وہ آگے تک دیکھ سکتا تھا, اور آج وہ ثابت ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہم تیسرا ایرا جو ہے, جو کہ آج کنکلوڈ ہوا. اس میں اب ایک تھوڑا سا فرق آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس دفعہ یہ نیڈ جو ہے وہ تو امریکہ کی ہے, ٹائم جو ہے وہ بھی امریکہ نے چوز کی ہے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ پہلے 2 ایراز میں جنگ کرنی تھی. یہ جو تیسرا ایرا ہے اس میں امن کے لیے امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے. ایک اور فرق بھی ہے کہ اس میں یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نہیں, بلکہ یہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے. پاکستان اس میں ایک امپورٹنٹ پارٹی, ایک امپورٹنٹ
کہہ سکتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر کے طور پہ تو موجود ہے، لیکن اگر آپ اس ایگریمنٹ کو جو کہ ابھی ریلیز کیا ہے یہ طالبان اور امریکن ان گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اب اس میں یہاں پہ یہ سوال افریدی صاحب کا درست ہے اور کہ ہم نے بہت نقصان اٹھایا، لیکن اب بدقسمتی سے جو ماضی میں فیصلے کیے گئے اور جو ماضی میں ہم نے اس کو سفر کیا اور جو نقصان اٹھایا، شاید ہمارے پاس آج وہ والی اپرچونٹی نہیں ہے کہ ہم ان نقصانات کی تلافی جو ہیں وہ آج ہم سیکھ کرتے۔ نمبر 1 اس لیے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جس کی وجہ سے شاید ہمارے لیے اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کو بھی اس ریجن میں افغانستان میں امن کی اتنی ہی ضرورت ہے، شاید امریکہ سے بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ امن اگر اس نے 19 سال اس کو ڈیلے کیا ہے تو اس کا اگر 1 ٹریلین یا 2 ٹریلین یا ہو گیا تو وہ ایک سپر پاور ہے، وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ خمیازہ تو ہم نے بھگتا جی، اور پاکستان جو ہے اس کی اکانومی، اس کا سوشل فائبر، یہاں پہ ٹیررزم، دہشت گردی، اس کو ہم نے بھگتا۔ کچھ تو ہم لینا ان سے تو دیکھیں یہ تو ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ آپ کی سٹیکس جو ہیں کوئی زیادہ نہ ہو، کہ جہاں پہ آپ ایکچولی پچھلی 2 ایراز کی طرح آپ نہیں ہیں پارٹنر، بلکہ آپ اس کے سٹیک ہولڈر میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ ڈکٹیٹ نہیں کر رہے۔ اور تیسری دفعہ یہ سملیرٹی ایک اور یہ بھی ہے کہ اگین ہم کہہ تو رہے ہیں کہ آج امریکہ کی شکست ہے، لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ اس کی ٹائمنگ اور اس کا فیصلہ نہ تو طالبان کر سکتا تھا، نہ پاکستان کر سکتا تھا، یہ امریکہ نے ہی کرنا تھا۔ کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان ریالٹیز میں نے عمران خان کا رول اور اس کا ویژن بھی آپ کو بتایا، اور یہ جو 1.5 سال ہے آپ کے اتحادی تو اس کو نہیں مان رہے، کہ وہ نہ مانے جی، لیکن اس کے طور پر ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور اس 1.5 سال میں پاکستان کی حکومت نے اس پیس پروسیس کے اندر آبویسلی ایک سٹیک ہولڈر کی طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس میں پارٹیسپیٹ۔ بریک سے واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمان، جو ایک پلان بی شروع کرنے جا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، یعنی پلان بی تو خیر نہیں، آپ مارچ بی کہہ سکتے ہیں یا بی مارچ کہہ سکتے ہیں، جو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی کیا کہا ہے 2 روز پہلے، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم آج پاکستان کے آئین کے تحفظ کا عہد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان پاکستان کے آئین کی بنیادی اساس کو تباہ کر رہا ہے۔ آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے حکمران آئین کے اسلامی حیثیت کا خاتمہ کرنے کا عزم لے کر آئے ہیں، ایجنڈا لے کر آئے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عقیدہ ختم نبوت کو پامال کرنے کے لیے قادیانیت کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ سے عہد لینا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اس ملک کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رائٹ جی، حافظ صاحب، آپ کے جو اتحادی ہیں یعنی مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی، 2 بڑی جماعتیں، یہ جب عمران خان پر تنقید کرتی ہیں، یہ ان کی اکانومی پر، ان کی بیڈ گورننس کے اوپر یا ان کی بیڈ پرفارمنس پر تنقید کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی تنقید کرتے ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی کے سامنے کھڑے ہو کے یا اپنے ووٹر کے سامنے کھڑے ہو کے، وہ مذہب کے کارڈ کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں، وہ ختم نبوت پہ بات کریں گے، پاکستان کے مذہبی اساس پہ بات کریں گے، حالانکہ بظاہراً تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، خدا نہ خواستہ کہ کوئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف اس حکومت نے کچھ کیا ہو۔ آج ایک تمام اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں، میں ماضی میں نہیں جاتا کسی کے ماضی میں نہیں، اور نہ پھر کسی حکومت کی ماضی میں، آج کے تازہ اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کے کابینہ کے مذہبی امور کا ایک وزیر ہے جناب پیر نور الحق قادری صاحب، اس کا آج بیان چل بھی رہا ہے، تمام چینل پر اخبارات کی زینت بھی بن رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حج کے لیے ایک مسلم ہمارا ایک فریضہ ہے،
اور 5 ارکان میں شامل ہے، اس کے لیے جو فارم جمع کیے جاتے تھے، حاجیوں کی درخواستیں، اس میں مجھ سے پوچھے بغیر بھی انہوں نے ختم نبوت کا جو حلف نامہ تھا، جس کے جو ایک آئینی ضرورت ہے، اور جو تمام تر آپ کے شناختی کارڈ کے حوالے سے، پاسپورٹ کے حوالے سے، دیگر تمام ڈاکومنٹس کے حوالے سے، آپ کے کسی بھی ادارے میں جانے کے حوالے سے، آپ کے آرمی چیف، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے صدر بننے، آپ کے تمام ارکان کے حوالے سے حلف برداری میں جو حلف نامہ شامل تھا، اس حلف نامے کو آپ کے مذہبی وزیر امور اور وزارت مذہبی امور آپ کی نظریاتی کونسل سے پوچھے بغیر جس انداز میں اس کو نکال کر باہر کیا، جس پہ احتجاج کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر جمعیت علماء اسلام اور اس کی قیادت قوم کے سامنے بات نہ کرے، اور 74 میں جو دستور میں جو شبہات بڑھتے ہیں تھی، اس بالکل آئینی ضرورت کو احمد جواد صاحب یہ ذرا بتا دینا، یہ شبہات کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ احمد جواد صاحب؟ جی امیر عباس صاحب دیکھیں، اس میں میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہماری گورنمنٹ کا تعلق ہے، چھپ کے کچھ کر رہے ہیں عمران خان وہ واحد پرائم منسٹر ہے کہ جس نے کسی بھی اسلامک کنٹری کے بہاف پہ یا اسلامک ورلڈ کے بہاف پہ یونائٹڈ نیشنز میں توہین رسالت کے حوالے سے سبجیکٹ کو اٹھایا، اور پوری دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ یہ ہمارے لیے کیوں اتنا اہم ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ یورپین یونین میں بھی اس کے حوالے سے اب ایک لا جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جس میں توہین رسالت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اگر تو آپ گورنمنٹ کی انٹینٹ یا گورنمنٹ کی سوچ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر کا جو اس میں عزم ہے اور جو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے۔ اب اس میں لیکن مولانا جب بھی اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو فوراً اسی چیز کو ہٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں تو مولانا صاحب کے کہنے اور ان کے بولنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، وہ جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں، میں تو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اب جہاں تک یہ حاجیوں کے لیے فارم کے اوپر جو یہ ایک ختم نبوت کا جو مسنگ ہے، اس کو نور الحق قادری صاحب نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور جو بھی بیوروکریسی میں یا ایڈمنسٹریشن میں جس سے یہ غلطی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریٹو ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح کی غلطی، جو کہ ایک میں کہوں گا چھوٹی غلطی نہیں ہے، ایک بڑی غلطی ہے، اور ہمیں ایک اسلامک کنٹری کے ہوتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے غیر ارادی کہوں گا، انٹینشنل نہیں کہوں گا۔ اور دیکھیں، اس کو فوراً ایکسیپٹ کیا گیا ہے، منسٹر نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، یا تو وہ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کی کریکشن کا انہوں نے کہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ کوئی اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے اس کے اوپر، اور ایڈمنسٹریٹولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو تو پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس ہو گئی تھی جس میں اس حوالے سے ہی کچھ غلطیاں اس میں ہو گئی تھیں، اور اس پہ ابھی بہت اس ہنگامہ ہوا تھا، اور بہت سارے منسٹرز تھے جن کو تھریٹس ملے تھے ریلیجس ایلیمنٹس کی طرف سے۔ تو دیکھیں، یہ حکومت میں احسن اقبال صاحب کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے، جی ان کے اوپر تو حملہ تک ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں، یہ ایڈمنسٹریٹولی بعض اوقات حکومت سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس میں چاہے بیوروکریسی ہو یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، قوم کی اور مسلمانوں کی سینسٹیوٹی اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ رائٹ، کریم خواجہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پہلے 9 جماعتیں تھیں جس میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی اور PMLN بھی شامل تھی، لیکن آپ لوگ اتنے ناقابل اعتبار ساتھی نکلے ہیں مولانا صاحب کے کہ اب وہ 6 جماعتوں کے ساتھ مل کے باہر نکلیں گے۔ آپ کو اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے نکال دیا اپنے اتحاد سے تقریباً۔ اچھا، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، دوبارہ سے ذرا کنیکٹ کریں سینیٹر صاحب کو۔ عباس خان حفیظی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ لوگوں نے اتنی ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے کہ مولانا صاحب اب آپ کو اور پیپلز پارٹی کو اور ANP کو مائنس کر کے عمران خان کے خلاف نکلیں گے، کیونکہ اب وہ آپ لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دوبارہ یہ بن بھی جائیں گے، اور یہ سفر ہوتا رہے گا۔ یہ سفر اسی ملک کے لیے، اگر گورنمنٹ بھی ہے، اگر اپوزیشن ہے، اپوزیشن بھی جو ہے وہ اسی لیے کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی توجہ دلاتی ہے کہ آپ یہ جو کام آپ ہو رہے ہیں، ان کے بقول میں ان کا تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا، لیکن اگر اس طرح کے ایسی غلطیاں ہوں
تو اگر ہم پھر باقی اکانومی کی بات ہی کیا کریں کہ چینی مہنگی ہو گئی، آٹا، اگر ختم نبوت کے لیول پہ بھی ہم اس چیزوں کی بھی غلطی شروع کر لیں، غیر ذمہ دارانہ اقتدار کو ہم اس طرح ہی چلا لیں، چلو پہلے تھا جی مہنگائی آ گئی، پہلے جی ٹیکس تھا جی، پہلے ہم نے قرضے لیے، چلیں 2 سال ہو گئے، اگر اس لیول کی بھی غیر سنجیدگی ہوگی تو اپوزیشن بیٹھی اسی لیے ہے کہ ان کی توجہ دلائے اور یہ غلطیاں نہ کرے، اور کیونکہ ہمارا سب کا ملک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہمارا ملک نہیں ہے، ان کا ہو گیا، یا یہ اقتدار میں ہیں کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں گے، لیکن اتنی بڑی غلطیاں، اتنی بڑی مشکلات، آپ نے جس طرح فضل الرحمان صاحب کی بات کی، فضل الرحمان صاحب انشاءاللہ یہ احتجاج چلتا رہے گا، حالات جس لیول پہ ہیں۔ میرے بھائی نے ایک بات کی عمران خان صاحب کے بات میں، ان کی ویژن کے بارے میں، اور میں بڑی افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جب ایک عمل کرتا ہے تو اس پہ سٹینڈ لیتا ہے۔ جب ہم اس جہاد کو، ہم جب کہہ رہے تھے ٹیررزم جنگ کو ہم لڑ رہے تھے، تو ہماری ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی جب ہم، اور اس میں جو ہے اس ٹائم آرمی چیف راحیل شریف تھے، اور اس ٹائم اس میٹنگ میں میں خود بھی موجود تھا، عمران خان صاحب بھی موجود تھے، اور ہم نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ جنگ ہماری ہے اور ہم نے اس کو لڑنا ہے ایز اے قوم اور ایز اے نیشن، جس میں یہ پوری قوم نے کہا کہ ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں آج اگر پی ٹی آئی کہتے ہیں عمران خان صاحب فوج کے ساتھ نہیں کھڑے تھے یا ہم کھڑے نہیں تھے اور ہماری یہ ویژن مختلف تھی، لیکن اس میٹنگ کے الفاظ جو ہے وہ منٹس میں ہوں گے کہ ہم اپنی پوری آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ جنگ جو ہے ہماری پوری پاکستانی قوم کی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے ایک نیریٹو کو وقت کے ساتھ بدلتے رہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے بعد جو بات میں نے کی، عمران خان صاحب نے ڈسون کیا تھا کیا اس نے؟ یہ جیسے میرے بھائی نے کہا نا کہ ادھر ہم امن چاہتے، لڑائی اس کا حل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس ٹائم یہ کہا، ہم نے وہ کہا کہ یہ جنگ ہم لڑیں گے، یہ ہماری زمین پہ اس وقت اس کی تباہی ہو رہی، ٹھیک ہے کہ وہ جنگ ہماری زمین پہ آئی تھی امریکہ کی وجہ سے، وہ لڑائی افغانستان کی لڑائی تھی جو ہماری زمین پہ آ گئی تھی۔ آج جب معاہدہ ہو رہا ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں ایک اہم رول اس لیے بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے معاہدہ طالبان کا ہے، معاہدہ افغانستان کا ہے، ان کا اپنا ایک ملک ہے، امریکہ کا ہے، لیکن جو نقصانات ہمیں پہنچ چکے ہیں، جو نقصانات ہم فیس کر رہے ہیں، جس حالات میں ہیں، اور آنے والا وقت جب ادھر سے کوئی بھی ٹروپس نہیں ہوں گے، افغانستان کی اکانومی کی، اور ان کو کتنی سپورٹ دنیا، انٹرنیشنل دنیا دے گی اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کہ پاکستان پہ اس کے اثرات نہ آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے لیے میں ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں، جو پوزیشن ہے، سٹنگ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوزیشن کی باتیں بنسبت اس لیول سے سنیں کہ جی انہوں نے سوال کیا ہے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں، نہیں اصلاح کی نیت سے سن لیں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی تو تنقید برائے اصلاح کریں نا، آپ بہت سی چیزیں تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں ان کے فائدے میں آئے اور یہ آگے جو ہے اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جائے۔ رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ عمران خان چند روز پہلے اپنے آئی جی کو، یعنی آئی جی پنجاب کو ایک پیغام دیا ہے، لیکن تضاد نظر آ رہا ہے ہمیں کال آف فیل میں۔ بریک کے بعد دکھاتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کا اپنے پورے سیاسی کریئر میں یہ دعویٰ رہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو ان کے کال و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، وہ جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے، اور جو وہ کر رہے ہوں گے وہ کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے چند روز پہلے کیا بات کی، دکھائیں۔ آئی جی شعیب دستگیر، ان کو میں نے کہا ہے کہ ہر ضلع کے اندر جو بڑے بڑے بدماش ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کو نہ، بڑوں کو پکڑیں۔ ہم وہ نظام چاہتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے ظالم قاتلوں کو پکڑیں، پولیس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے، چھوٹے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑیں۔ اب یہ دکھائیں صلاح الدین، جس کو صرف اے ٹی ایم چوری کرنے کے الزام کے اوپر پولیس نے ٹارچر کر کر کے بہیمانہ طریقے سے مار دیا۔ ایک شخص جس کا شاید ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، یا یہ گونگا شخص تھا، بہرا شخص تھا، اور عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی جی صاحب بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑیں۔ تو عمران خان صاحب، کیا یہ صلاح الدین بڑا ڈاکو تھا کہ جس کو ٹارچر کر کے آپ کی پولیس نے مار دیا اور آپ کی پولیس نے اس کے والد پر دباؤ ڈال کر صلح کر لی؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں بڑے بڑے قاتلوں کو پکڑیں۔ یہ دکھائیں ذرا سانحہ ساہیوال میں مرنے والے لوگ۔ تو کہ عمران خان صاحب، یہ سوال بنتا ہے آپ سے کہ کیا یہ جو سانحہ ساہیوال میں میاں بیوی اور ان کے ساتھ ان کی 13 سالہ بچی کو گولیوں سے بھون کر مار دیا گیا
اور ان کے معصوم بچوں کی آنکھوں کے سامنے، تو عمران خان صاحب کیا یہ جو آپ کی پولیس نے کام کیا، کیا یہ مرنے والے بڑے قاتل تھے، یہ بڑے ڈاکو تھے، یہ بڑے دہشت گرد تھے؟ تو یہ جو قول و فعل میں تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے، احمد جواد صاحب، یہ کیا ہے؟ لیکن عمران خان کی یہ سپیچ جو واقعات جن کی طرف آپ ریفر کریں اس کے بعد سپیچ ہے، اور وہ یہی چیز اسی کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں پہ چھوٹے چور جو ہیں یا چھوٹے ڈاکو جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قانون حرکت میں آتا ہے، اور جو بڑے ڈاکو یا بڑے جو لوگ ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا۔ تو میں تو اس کو کنٹراسٹ کی نسبت اس کو میں ایک ریزالو کہوں گا، ایک ڈٹرمنیشن کہوں گا، لیکن ایک اور کنٹراسٹ بتا دوں آپ کو، ایک ہدایت کہ ثانیہ ساہیوال کے قاتل بھی بری ہو گئے اور صلاح الدین کے قاتل بھی بری ہو گئے۔ تو اگر عمران خان صاحب اسی پوائنٹ کے اوپر رہ رہے ہیں جو وہ فرما رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ بری نہیں ہونے چاہیے تھے نا؟ دیکھیں عدالتوں سے لوگ اگر بری ہوتے ہیں تو ظاہر ہے حکومت کا کوئی زیادہ رول نہیں ہوتا۔ حکومت جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو اس کا لاء کے حوالے سے ایک رول ہوتا ہے، اس کے بعد عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر ہمارے کوئی جوڈیشل سسٹم کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ تو تمام جماعتوں کو مل کے اس کو پارلیمنٹ کے اندر لانا پڑے گا اور ان کمیوں کو دور کرنا پڑے گا۔ ہم تو عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تو کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتے، یہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں۔ لیکن صلاح الدین پہ تو عدالت کا فیصلہ بھی نہیں آیا، پولیس نے دباؤ ڈال کے اس کے والد کے اوپر اور صلح کر لی حافظ سعید صاحب کو انوالو کر کے۔ دیکھیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کا ماضی مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کا یہ ایک ریزالو ہے، ایک ڈٹرمنیشن ہے اور ایک ہدایت ہے اپنے آئی جی کو۔ تو یہ جو کنسرن ہے بیسیکلی جو آپ نے بھی اٹھایا ہے پروگرام کے اندر، اسی کنسرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمران خان نے یہ انسٹرکشن اپنے آئی جی کو دی ہیں کہ آپ بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے چوروں کو پکڑیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اسی کنسرن کو وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ عباس خان افریدی صاحب، یہ صلاح الدین تھا سر، یہ جو 1000 سی سی کی گاڑی میں میاں بیوی اور بچے جا رہے تھے، یہ بڑے قاتل تھے سر؟ ہم جب ادھر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم قانون پہ عمل، آپ یقین مانیں، میں آپ ایک پروگرام رکھیں، ان کے منسٹر مراد سعید صاحب کو بلا لیں، ان کو بلا لیں، میں آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے دکھا دیتا ہوں کہ جو برا حال ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا جاتا ہے پولیس کو کہ ہاں میں اگر سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا، اگر میں آپ کو ریٹرن کی فائلیں دکھا دوں گا کہ وزیر اعظم کے علم میں ہے وہ سب کچھ، میں بالکل علم میں وزیر اعظم کے علم میں نہ ہو، علم میں ہے۔ ابھی سٹنگ میرے خیال 2-3 دن میں اس پہ میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو ایکسل ویٹ 36,000 لوگ سالانہ مرتے ہیں، اس پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس روزانہ جو 20-20 30-30 لوگ مرتے ہیں، اس پہ فیصلے آئے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو لاگو کریں۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو لاگو نہیں کریں، انفراسٹرکچر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، ملک میں روزانہ لوگ مرتے ہیں مر جائیں، آپ لوگوں نے اس کو لاگو نہیں کرنا۔ اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، میں حلفین کہہ رہا ہوں، اس پہ میں حلف لے سکتا ہوں اور اس کی میں ہر ثبوت دے سکتا ہوں۔ جب آپ کہیں گے آپ کے چینل پہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ڈیٹیل میں کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلوں کو آپ نے، اس پہ جتنا بھی انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، موٹر وے نیا قانون میں آپ کو بتا دے تو موٹر وے تباہ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کہ جتنا زیادہ وزن لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ آئی جی کو، ڈی آئی جی کو، پولیس کو، سب کو منع کیا جاتا ہے کہ جو دل میں آئے وہ کرو، اور اس کے ثبوت میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ حافظ صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی میں نے سٹیٹمنٹ دکھائی اور 2 واقعات کوٹ کیے، یہ اس سے زیادہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو تضاد دکھا رہی ہو حکمران وقت قول و فعل میں؟ نہیں، میرے خیال میں عمران بھائی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو مجھے یہ نہ کہیں کہ مر جائے، یہ کہو کہ فلان شخص پیدا ہو گیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مر گیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ عمران بھائی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں الیکشن سے پہلے یا آج کل جو باتیں کر رہے ہیں، ان پہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ یو ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہوئی بات کو خود جھٹلانا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یو ٹرن نہ لے لے تو وہ بڑا سیاستدان بن نہیں سکتا۔
وہ بڑا لیڈر نہیں کہلا سکتا. لیکن اگر آپ یہ بات کہیں گے آئی جی کو کہ آپ سب سے بڑے چوروں کو پکڑیں، تو مہربانی کریں جو چینی چور آپ کے قریب بیٹھے ہیں، جنہوں نے آٹے کے مسئلے پہ عوام کو جس انداز میں بند گلی میں پہنچایا، ان کے خلاف کون اقدام کرے گا؟ اور یہ کہنا میرے بھائی کا کہ جناب ختم نبوت جیسے مسئلے کے حوالے سے کس کو جرأت ہو سکتی ہے؟ کون سا ایسا آدمی ہے جو مذہبی امور، وزارت مذہبی امور اور عمران خان صاحب، اس کی کابینہ، ان کے وزراء کی اتنی بڑی تعداد کو لاعلم رکھ کر، اتنی ایجنسیوں کے ہوتے ہوئے وہ اس قسم کے ایک حرکت کر کے قوم کو جو ہے ایک بند گلی میں پہنچاتا ہے؟ آج اگر یہ عمل ہو چکا ہے، کل دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے اس کو کتنی سزا دی. آپ بالکل صحیح سوال اٹھا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا تھا مافیا، کسی مافیا کو نہیں پکڑا گیا. میں آخری سوال ذرا کریم خواجہ صاحب سے. کریم خواجہ صاحب، یہ روڑی میں جو پاکستان ایکسپریس اور بس کا تصادم ہوا ہے جس میں 22 افراد بے گناہ افراد بیچارے مارے گئے ہیں، اور ایک تفصیل اور ایک لمبی فہرست ہے پاکستان میں ریلوے حادثات کی. ریلوے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ پھاٹک کے اوپر جو ہے بندوبست کرتی ہے، ہماری ذمہ داری نہیں، صوبائی حکومت کا کام ہے. سب سے پہلے تو یہ جو ایکسیڈنٹ روڑی میں ہوا ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اور 19 اور 20 لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہلاک بھی ہوئے ہیں. اور یہ ذمہ داری شیخ رشید پر ہے جو کہ عمران خان کا ڈیئرسٹ اور نیئرسٹ وزیر ہے. اس کو چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ آپ ریزائن کر دو. اس کے ہوتے ہوئے اس سال کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ ساری جو ہے غلطی جو ہے، یہ سارا جو ہے جو بھی ہوا ہے، میں خواجہ صاحب آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب کے زمانے میں 64% انکوائریاں دبا لی گئی ہیں. ریلوے کی 64% انکوائریاں دبا لی گئی ہیں. دیکھیں یہ سب جو ہے شیخ رشید کو چاہیے ریزائن کرے، اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ نہ کرے بہت سے زیادہ ہوتے آئے ہیں اور نہیں ہو تو میرے خیال سے اس کو سیک کر دینا چاہیے. یہ ان کا جو ہے ایک جوکر قسم کا وزیر ہے، مسکری والی باتیں کرتا ہے. اور ایک زمانے میں دربار میں جوکرز ہوتے تھے نا جو بادشاہ کو خوش کرتے تھے. شیخ رشید بھی اسی طرح اس دربار میں جوکر ہے جو بیان دے رہا ہے، پر اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جانیں ضائع ہو رہی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. جی احمد جواد صاحب، شارٹ لاسٹ کامنٹ. ایف آئی آر تو آپ لوگوں پر ہونی چاہیے، آپ سندھ حکومت پہ کروا رہے ہیں. دیکھیں ایف آئی آر کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے ریلوے کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا منسٹر اس میں ریلوے کے اوپر بھی آتی ہے، اور جہاں پہ کوئی ایڈمنسٹریٹیولی جہاں پہ پاسز ہیں، جہاں سے گزرنا ہے، پھاٹک ہیں، وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن پہ بھی آتی ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کی جائے، میرا یہ خیال ہے کہ دونوں اینڈز کے اوپر، اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، یہ ملک میں ہر جگہ پہ یہ پرابلم ہوگی. تو اس کو صوبائی حکومتوں کو اور ریلوے کی منسٹری کو دیکھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب، سینیٹر عباس خان افریدی صاحب، کریم خواجہ صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی. لاہور کے عوام عمران خان صاحب کی 1.5 سالہ کارکردگی پر کیا کہتے ہیں، دیکھیے گا کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.